अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। 1 फरवरी 1989 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान की सड़कों पर लाखों की तादाद में लोगों का मजमा होता है। वो लीडर जो कि गुज़श्ता 14 साल से जलावतनी था। जब जहाज़ में मौजूद सहाफ़ी से लीडर पूछता है कि इतने साल बाद भी लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ कहते हैं, हेज, जो कि फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, मतलब है कुछ नहीं। सहाफ़ी हैरत से पूछता है कुछ नहीं, तो वो जवाब देते हैं कि हेज एहसास नदारम, यानी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये थे आयतुल्लाह खुमैनी, जो इराक़ को इस्लामी जमहूरिया मुल्क बनाने की खातिर वतन वापस लौट रहे थे। रूहुल्लाह मौसवी खुमैनी अपनी नई रियासत के पहले सुप्रीम लीडर थे और 1989 तक अपने इंतकाल तक अपने मनसब पर फैज़ रहे। सियासतदान होने से पहले वो फ़िक़्ह जाफ़रिया के बेहतरीन स्कॉलर में से एक थे। इन स्कॉलर्स को आयतुल्लाह का लक़ब दिया जाता था। यही वजह है कि उनकी शनाख्त हमेशा आयतुल्लाह खुमैनी के नाम से हो रही थी। सन 1902 में पैदा होने वाले बच्चे ने कैसे अपने वतन ही नहीं पूरे रीजन बल्कि आलमी सियासत को भी बदला, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो आज हम आपको सुनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमारे साथ चलिए। रूहुल्लाह खुमैनी शियों के 7वें इमाम मूसा काज़िम की नस्ल से थे। आप 24 सितंबर 1902 को मरकज़ी ईरान के एक छोटे से शहर खुमैन में पैदा हुए। वालिद को 1903 में कत्ल कर दिया गया। तब रूहुल्लाह सिर्फ 4 महीनों के थे। यूँ उनकी तरबियती सफ़र का आगाज़ होता है अपनी वालदा के साय में, जिनके कंधों पर 6 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। इसलिए इस नेक काम में ख़ानदान ने भी उनका हाथ बटाया। कुछ अरसा तक रूहुल्लाह की चची भी उनकी सरपरस्त बनी, लेकिन एक किरदार जिसने रूहुल्लाह की ज़िंदगी पर बहुत असर डाला वो उनके सबसे बड़े भाई मुर्तज़ा थे। रूहुल्लाह 16 साल के हुए तब वालदा भी इंतकाल कर गईं। तब बड़े भाई ने रूहुल्लाह के सर पर हाथ रखा। इस ख़ानदान में दीनी तालीम हासिल करना और दीगर अलूम में महारत हासिल करना रिवायत के साथ साथ फ़र्ज समझा जाता था। नाज़रीन, यही वजह थी रूहुल्लाह की दीनी तालीम चलती रही। तब ईरान नहीं था बल्कि फ़ारस कहलाता था, जहाँ एक रिवायत थी जैसे जैसे इंसान दीनी अलूम हासिल करता उसको अलक़ाबात मिलते जाते। जब इल्म के आला तरीन दर्जे पर फैज़ होता तो आयतुल्लाह का रुतबा हासिल होता। तो 19 साला रूहुल्लाह ने दीनी तालीम का आगाज़ किया इराक़ के मशहूर आलिम आयतुल्लाह अब्दुल करीम हैरी से। 1922 में शहर कुम का रुख किया, जो उस ज़माने में भी तालीमी मरकज़ था। कुम का ये सफ़र यूँ तो ज़िंदगी का एक छोटा सा फ़ैसला था, लेकिन किसे मालूम था कि ये सफ़र पूरी कौम की तकदीर बदल देगा। खैर, रूहुल्लाह ने कुम में अदबियात, फ़लसफ़ा, क़ानून और अरफ़ानी अलूम हासिल किए। सन 1932 में तेहरान के एक जाने माने स्कॉलर की बेटी से उनकी शादी हुई। उनमें से उनके 7 बच्चों की पैदाइश हुई, जिनमें से 2 पैदाइश के कुछ ही अरसा बाद इंतकाल कर गए। इस दौरान 1937 में आयतुल्लाह हैरी भी दुनिया से रुखसत हो गए। तब रूहुल्लाह ने एक और आयतुल्लाह हुसैन मजरदी की शागिर्दी इख्तियार कर ली। अब उनकी पहचान एक निहायत ज़हीन स्कॉलर के तौर पर होने लगी। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब रूहुल्लाह मौसवी रूहुल्लाह खुमैनी के नाम से पहचाने जाने लगे। ये वो ज़माना था जब ईरान पर रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, जिनके सर पर ईरान को जदीद बनाने का जुनून सवार था। दूसरी जंग अज़ीम की वजह से मुल्क के सियासी हालात तो ख़राब थे ही, इखलाकी हालात भी बदतरीन थे। मुल्क के शहर पार्टी सिटी बने हुए थे, नाइट क्लब आम थे। ईरान पूरी दुनिया में शराब बरामद करता था।
جن سے علماء کا انفلوئنس کم ہونے لگا۔ خواتین کو مردوں کے برابر مساوی حقوق دیے گئے، انہیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی گئی، ان کے لیے یونیورسٹیز کے دروازے کھولے گئے۔ یہی نہیں، حجاب کو بین کر دیا گیا۔ پولیس کو حکم تھا جو بھی اسکارف پہنے نظر آئے اس کا اسکارف کھینچ لیا جائے۔ اب ایران کی سڑکوں پر خواتین مغربی لباس میں نظر آتی۔ اس کے بعد امام خمینی کی تاریخ کیسے کھڑی ہوئی یہ آگے چل کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت ایران کی سیاست کیسی تھی اور اس زمانے میں ملک کس طرح ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ ناظرین، جس ملک کو آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک قاجار خاندان کی سلطنت تھا۔ 1908 میں ملک میں تیل نکل آیا تو دنیا کی بڑی طاقتوں کے مفادات ایران سے جڑ گئے۔ 1925 میں طاقتوں کے پاور گیم کے نتیجے میں ایران میں اقتدار ملا۔ پہلوی خاندان کو پہلوی خاندان کا حکومت کرنے کا خاص انداز تھا اور اینٹی کمیونزم پر زور، اور ان کے دور میں مذہب کو بہت دبایا گیا، بلکہ فوج اور انتظامی شعبوں میں بہت سے رد و بدل کیے گئے۔ ملک کو جدید بنانے میں پہلوی خاندان نے جبر کا سہارا لیا۔ رضا شاہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب پڑوسی ملک میں اتاترک کمال ایسا کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں۔ رضا شاہ ان کی طرح ملک کو جمہوریہ بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ برطانیہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ اگر جمہوریت آ جاتی تو تیل کیسے لوٹا جاتا، اس لیے اس نے بادشاہت کو کھلا سپورٹ کیا۔ اور پھر جب شاہ ایران نے فیصلہ کرنا شروع کیے تو ملک میں بہت ہلچل ہوئی، خاص طور پر مذہبی حلقوں میں۔ ایران کے حالات تو خراب ہو ہی رہے تھے، دنیا بھی سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے برے حال میں تھی، لیکن تیل جیسی دولت نہیں چھوڑی جا سکتی تھی۔ اس لیے 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی روس اور برطانیہ ایران میں گھس آئے۔ رضا شاہ کو حکومت سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ برطانیہ کے مفادات کے خلاف جا رہے تھے، اور ان کے نوجوان بیٹے محمد رضا کو نیا بادشاہ بنا دیا گیا، ایسا بادشاہ جو برطانیہ کے اشاروں پر چلتا۔ 1951 میں ایران کے وزیر اعظم محمد مصدق نے آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا۔ یہ ایک حرکت دنیا کو ہلانے کے لیے کافی تھی۔ برطانیہ اور دوسری عالمی طاقتیں ایرانی تیل سے اربوں ڈالرز کماتی تھیں، وہ ایسا بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ انہوں نے شاہ پر دباؤ ڈالا اور مصدق کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ مصدق بہت پاپولر تھے، اتنے کہ شاہ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑ گیا۔ اب مصدق کو روکنے والا کون ہوتا؟ 1953 میں تو ملک میں یہ حالات ہو گئے کہ شاہ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ اب مغربی دنیا کے مفادات اور اندھا منافع خطرے میں تھا۔ اب امریکی اور برٹش انٹیلیجنس نے ریٹائرڈ جرنیلوں کی مدد سے بغاوت شروع کی۔ مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اب رضا شاہ کو واپس بلا کر حکومت انہیں واپس دے دی گئی۔ اتنی بڑی فیور ملنے پر شاہ نے وہی کرنا تھا جو مغربی کہتا۔ انہوں نے ملک کو مغربی طرز بنانا شروع کر دیا۔ سن 1961 میں انقلاب سفید کے نام سے ریفارمز کی، جن کے پیچھے بھی امریکہ ہی تھا۔ اب ایران دو حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف جدت پسند طاقتیں جن کے خیال میں یہ اصطلاحات ابھی ناکافی ہیں، اور دوسری طرف مذہبی حلقہ جن کے خیال میں شاہ ایرانی تہذیب اور مسلم شناخت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک طرف حکومت نے جو خفیہ پولیس ساوک بنائی تھی اس کی وجہ سے ہر طبقہ شاہ سے نفرت کرنے لگا۔ اس خفیہ پولیس نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ ضرور کیا کہ ایران کے لبرل مذہبی حلقوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تب جن علماء کرام کو حکومت سے سب سے زیادہ اختلاف تھا، ان میں امام خمینی سب سے نمایاں تھے۔ پورا مذہبی حلقہ ان کے سائے تلے جمع ہو رہا تھا اور ملک انقلاب کی راہ پر چل پڑا۔ ناظرین، جب انسان کی عمر 60 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، لیکن آیت اللہ خمینی نے اس زندگی میں جو کچھ حاصل کیا تھا اب سب کچھ داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔
اب سوچ لیا تھا کہ اگر ملک کو شاہ کے عتاب سے بچانا ہے تو سیاست میں اپنا کردار نبھانا ہوگا۔ یہ سال 1963 تھا جب خمینی شاہ مخالفت اپنے عروج پر پہنچی۔ خمینی کا پہلا پیغام تقریروں اور پمفلٹ کے ذریعے ایران کے گھروں میں پہنچ رہا تھا۔ تب شاہ ایران نے کچھ ایسے فیصلے کیے جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ ایک تو عورتوں کو مزید حقوق دینے کا فیصلہ اور دوسرا بہائی اقلیت کو دفاتر کھولنے کی اجازت دینا۔ ملک میں گویا آگ لگ گئی۔ 5 جنوری 1963 محرم کا مہینہ اور مقام قوم صبح سویرے امام خمینی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ سواق فورس روح اللہ خمینی کو گرفتار کر لیتی ہے۔ حکومت کو محرم میں ایسا کام کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کچھ نہیں معلوم، لیکن جو بھی تھا وہ شاہ کا وفادار تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ محرم ایک مقدس مہینہ تھا، شیعہ مسلمانوں کے جمع ہونے کا، اکٹھا ہونے کا مہینہ۔ ایسے وقت میں خمینی جیسے عالم کی گرفتاری پر رد عمل تو آنا ہی تھا، اور آیا بھی۔ ملک بھر میں احتجاج کا اعلان ہو گیا۔ تہران اور شیراز میں تو بات یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ کئی لوگ مارے بھی گئے۔ ملک کی مذہبی فورس کو لگتا تھا کہ خمینی کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، کیونکہ وہ بات کرنے کی قابلیت کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ تو شاہ کی مخالفت میں ان سے بہتر لیڈر اور کوئی نہیں ہوگا، اور اگر مقصد حاصل ہو جائے تو ان کو آرام سے کنٹرول بھی کر لیں گے۔ لیکن 1963 میں جو کچھ ہوا، گرفتاری، رد عمل اور نتیجے میں بہنے والا خون، اس نے شاہ اور مذہبی اشرافیہ دونوں کے اندازے خاک پہ ملا دیے۔ اب ایران میں ایک نئے لیڈر کا جنم ہو چکا تھا، دھن کا پکا، عوام میں پاپولر اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا جنون رکھنے والا۔ وہ اب کسی سے ہدایت لینے کا پابند نہیں تھا۔ تب تک امریکہ بھی خمینی کو مولویوں کا ایک کمزور مورا سمجھتا تھا، لیکن یہی غلط اندازہ اب امریکہ کے گلے پڑنے والا تھا۔ اپریل 1964 میں خمینی کو رہا کرنا پڑا۔ اب ان کی تقریر اور تحریک دونوں پہلے سے زیادہ اور سخت ہو گئیں، اتنی سخت کہ شاہ نے بھی سوچ لیا اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا۔ نومبر 1964 میں روح اللہ خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، جہاں سے شاہ کی مخالفت میں ایسے بیانات دیے کہ ترکی بھی ان کا بوجھ نہیں اٹھا پایا۔ اس نے شاہ کو پیغام بھیجا کہ خمینی کو ایران واپس بلایا جائے۔ روح اللہ خمینی کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ ان کی نظر تھی شیعت کے عالمی مرکز عراق کے شہر نجف پر۔ یہ نجف ہی تھا جہاں انہوں نے اپنا سب سے اہم نظریہ پیش کیا، ولایت فقیہ کا نظریہ۔ یہ نظریہ تھا کہ جب تک شیعوں کے 12ویں امام مہدی نہیں آتے، تب تک لوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف ایک جامع الشرائط مجتہد کو حاصل ہے، اور جیسے مجتہد کی اجازت حاصل نہ ہو، اس کی حکومت ناجائز ہے۔ ایک دھماکہ ہو گیا، شیعہ عالم 2 حصوں میں بٹ گئے۔ لیکن خمینی کا نظریہ کچھ اور تھا، وہ یہ کہ ملک پر حکمرانی کا حق صرف ایسے عالم کے پاس ہو جو اسلامی شریعت اور فقہ پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ چونکہ خمینی اسی عبور کے لیے مانے جاتے تھے، اس لیے یہ نظریہ ایران پر ان کی حکمرانی کا پہلا انقلابی قدم بنا۔ نجف میں بیٹھے آیت اللہ خمینی نے شاہ کی ایران میں مضبوط حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، وہ بھی اس زمانے میں جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فونز اور نہ سوشل میڈیا۔ لیکن کوئی بھی انسانی دور ہو، میڈیا یا تو کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود ہوتا ہے۔ 1960 کی دہائی تھی ویڈیو اور آڈیو کی، خاص طور پر کیسٹس کی، تو خمینی کا یہ پیغام عام کرنے کی وجہ بھی یہی کیسٹس بنے۔ ان کی تقریریں، لیکچرز اور پیغامات سب ریکارڈ ہوتے اور ایران میں سمگل کیے جاتے، اور وہ تمام طبقے کو دے دیے جاتے۔ خاص طور پر یونیورسٹیز کے نوجوانوں میں خمینی کا پیغام بالکل واضح تھا، ایک یہ کہ وہ مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دینے کے خلاف تھے۔
نمبر 2 شاہ ایران کی زرعی اصطلاحات ٹھیک نہیں۔ نمبر 3 ایران کی خارجہ پالیسی میں امریکہ اور روس کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 اقلیتوں کو سرکاری عہدے نہیں دینے چاہیے، خاص طور پر بہائی قوم کو حکومت میں نمائندگی دینا قبول نہیں۔ نمبر 5 اہم ریاست اسرائیل کے خلاف ہیں جو شاہ کے خاندان اور نظریات پر اثر رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ پیغام، دوسری طرف شاہ کی ایک کے بعد ایک غلطی، ملک میں بادشاہت کے خلاف غصہ بڑھتا چلا گیا، اور 1977 میں جب خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی پراسرار انداز میں موت ہوئی تو معاملات اور بگڑ گئے۔ مصطفیٰ 46 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے، لیکن خمینی نے اپنے بیٹے کی موت کو قتل کا نام دیا اور ذمہ دار ٹھہرایا شاہ کو۔ اب میدان گرم ہونے لگا، لوگ شاہ کے خلاف اعلانیہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ مہینوں بعد جنوری 1978 میں ریاستی اخبار نے خمینی پر ایک آرٹیکل چھاپا جس میں ان کی حب الوطنی پر سوال تو اٹھائے ہی، لیکن ان کے خلاف جو باتیں لکھی وہ عوام کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھیں۔ لوگ تہران کی سڑکوں پر نکل آئے اور مظاہرین نے سیدھی گولیاں برسائی گئیں۔ تبریز میں فوج اور عوام کے تصادم میں 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تب ایران پھٹنے والا تھا اور عوام نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انقلاب اب آ کر ہی رہے گا۔ یہ مظاہرے اسی انقلاب کا آغاز تھے جس نے ایران بلکہ پورے ریجن کو بدل کر رکھ دیا۔ تب امام خمینی نجف میں تھے اور عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ شاہ ایران نے صدام کو کہا کہ وہ خمینی کو ملک بدر کرے۔ خمینی فرانس چلے گئے جہاں انہیں اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملا، اور پھر شاہ کی مقبولیت اور کم ہونے لگی۔ ایران میں افراتفری تھی، جھڑپیں روز کا معمول بن گئی، دکانیں بند، کاروبار معطل اور ہڑتالیں پر ہڑتالیں تھیں۔ ان ہڑتالوں کی وجہ سے تیل کی انڈسٹری پوری طرح متاثر ہوئی، پیداوار 75% کم ہو گئی۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر حیرت کی بات، کسی ملک نے انہیں قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ امریکہ نے بھی۔ وہ جو ایران کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، مصر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، ایک چارٹرڈ گوئنگ 747 جہاز فرانس سے اڑان بھری۔ اس جہاز میں اور کوئی نہیں، انقلاب ایران کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ تقریباً 16 سال کی جلا وطنی کے بعد بالآخر وہ وطن واپس آ رہے تھے، جہاں عوام کا ایک سمندر ان کا منتظر تھا۔ لیکن خمینی کے ایران آنے پر سب خوش نہیں تھے۔ فوج تو ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھی، فضائیہ کے سینئر کمانڈر تو خمینی کے جہاز کو ہی مار گرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مصر میں موجود شاہ ایران سے اجازت بھی مانگ لی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہ خود تو ملک میں موجود نہیں تھے، لیکن ان کی انتظامیہ ضرور موجود تھی۔ وزیر اعظم شاہ بختیار تھے۔ ایران بھر میں کرفیو لگا دیا گیا۔ امام خمینی کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہوں نے بس ایک کاغذ لہرایا جس پر لکھا تھا، کرفیو کی پرواہ نہ کریں۔ اس ایک کاغذ نے تمام بندش توڑ دی، اور پھر ان کا جہاز ایران پہنچ ہی گیا۔ لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار ایران کا چکر لگایا اور پھر بعد میں ایئرپورٹ پر اتارا گیا۔ کچھ دیر بعد کالا امامہ اور ایک لمبا جبہ پہنے ایک جھکی کمر والا بوڑھا شخص جہاز سے نمودار ہوا۔ اس نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ایران کی ٹھنڈی ہوا محسوس کی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ان کو گاڑی تک لے جانے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن پھر ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا پڑا۔ اب خمینی ایران کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ انہوں نے مہدی بزرگان کو نیا وزیر اعظم بنایا۔ 11 فروری کو فوج نے اعلان کیا کہ وہ سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی، اور فوجیوں کو بیرکوں میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اب ایران کی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ تھا، اور پھر وہی ہوا جو ہر انقلاب میں ہوتا ہے۔ سزاؤں کا عمل شروع ہو گیا اور سواق پولیس کے جرنیل کو سزائے موت دے دی گئی۔ تبھی ایک طالب علم نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ خمینی جمہوریت لا رہے ہیں، لیکن میں نے ایک آمر کو ہٹا کر دوسرا آمر لا کھڑا کر دیا ہے۔
ہم دھوکے میں رہ گئے، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم سے کچھ اور کام لیا گیا۔ یہ الفاظ ان شخصیات کے تھے جو گزشتہ 40 سال کے دوران انقلاب سے مایوس ہو گئے۔ شاہ ایران کا تختہ تو الٹ گیا لیکن اقتدار سنبھال لیا خمینی نے۔ پھر وہ ہوا جو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ آزادی اور جمہوریت کے نعرے لگانے والے اب مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگانے لگے۔ صورتحال یہ تھی کہ اسکولوں میں بھی اسمبلی سیشن کے بعد بچوں سے یہ نعرے لگوائے جاتے، خواتین پر حجاب لازم کر دیا گیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہر مذہب کی پیروکار خاتون پر شوخ رنگ لپسٹک، نیل پالش یا ایک بال بھی نظر آنا تو وہ بھی جیل میں جا سکتی تھی۔ ناراض خواتین نے احتجاج کیا جسے دبا دیا گیا۔ خاندانی تحفظ کا قانون کالعدم قرار دے دیا گیا جس کے مطابق خاتون اب اپنی مرضی سے خلا نہیں لے سکتی تھی۔ جب امام خمینی نے اقتدار سنبھالا تو شیعہ نے نسل میں اضافے کی حمایت کی۔ 1989 میں ایران کی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ تھی، لیکن خمینی کی ہدایت کے بعد اس میں تیزی سے اضافہ ہوا اور یہ 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ شاید اس سے بھی زیادہ ہوتی اگر 1980 میں ایران عراق جنگ نہ ہوتی۔ مغرب کے ساتھ خراب تعلقات اور بین الاقوامی پابندیوں کے باعث ایران بری طرح متاثر ہوا۔ ملک کا دار و مدار تیل کی برآمد پر تھا، باقی سارا ملک بنجر تھا، لیکن پابندیوں کے بعد وہ معاشی طور پر بھی بنجر ہوتا گیا۔ اس کا قومی خزانہ بھی خالی ہونے لگا، لوگ بے روزگار ہوئے اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف عوام کا غصہ بڑھنے لگا۔ ان حالات کا فائدہ اٹھایا پڑوسی ملک عراق نے، جبکہ ایران کے امریکہ اور اسرائیل سے بھی تعلقات خراب تھے۔ ایسے میں عراق نے اپنی طاقت مزید بڑھانی چاہی۔ مغرب نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ انقلاب کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، ایران مزید کمزور ہو گیا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صدام حسین نے 1980 میں ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال یعنی اگست 1988 تک چلتی رہی۔ 5 لاکھ سے زائد افراد اس جنگ میں مارے گئے اور دونوں ملکوں کو اربوں کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ایران بچ گیا۔ اب روح اللہ خمینی کی کم عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، ان کو معدے کا کینسر ہو چکا تھا۔ 3 جون 1989 کو وہ 87 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال کا اعلان ریڈیو تہران پر روتے ہوئے کیا گیا۔ غم کی فضا نے پورے ایران کو اپنے لپٹ میں لے لیا۔ ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا، تمام ٹیلی فونز لائن کاٹ دی گئی، ہوائی اڈے بند اور سرحدیں سیل کر دی گئی، اور پھر 11 جون کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ اٹھایا گیا۔ حکومت کے مطابق 32 کلومیٹر طویل جنازے میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ شریک تھے، یعنی ایران کی کل آبادی کا 6واں حصہ اس جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ امام خمینی کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا۔ لوگوں نے ان کی میت کا آخری دیدار بھی کیا۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ اسے ہٹانے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، لیکن لوگ پھر بھی نہ ہٹے۔ تب امام خمینی کی میت کو ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر نیچے اترا، ہجوم نے آگے بڑھ کر امام خمینی کی میت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کے کفن کے ٹکڑوں کو بطور یادگار اپنے پاس رکھنے کی تگ و دو شروع ہو گئی۔ بہت مشکل سے ان کے جنازے کو ہجوم سے بچایا گیا۔ اس عمل کے دوران درجنوں لوگوں کی جانیں گئیں اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ پھر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ امام خمینی کا جسد خاکی تو منو مٹی تلے دفن ہو گیا، لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ دنیا کی تمام قوموں، عرب، عجم، ترک، فارس، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کر دے اور ملت اسلامیہ کے نام پر دنیا میں ایک بڑی ملت قائم کر دے۔ یہ صدی خداوند قادر کے فضل سے ظالموں پر مظلوموں کی اور باطل پر حق کی فتح کی صدی ہے۔